रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 9 जनवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली और एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में रखते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में समाअत हुई और हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स पहुंचे हैं जो बहुत ही एक्सक्लूसिव हैं। हो सकता है आपने किसी और के पास देखे हों, लेकिन मुझे लगता है कि शायद पहली दफ़ा आप यहीं पर उनको देखेंगे। इन डॉक्यूमेंट्स को देखें तो पता चलता है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सज़ाएं सुनाई गई हैं, इसके जो जज थे उनका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल शेख असद और इनका तल्लुक था इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो विंग है, डिपार्टमेंट है मिलिट्री का, ईएमई, उसके साथ। जाहिर है या तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकते हैं या ये मैकेनिकल हो सकते हैं। मेरा गैस है, गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन फॉर श्योर लगता नहीं कि इनका वकालत के साथ, कानून के साथ, क्रॉस क्वेश्चनिंग, एविडेंस की परख या जो भी फौजदारी के या जो भी अदालत के अंदर के मामलात होते हैं उसके अंदर शायद इनकी एक्सपर्टीज़ नहीं होगी। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स का यही तो फिर दूसरी साइड को फ़ायदा है कि जिसको चाहे, जो कॉम्पिटेंट उनकी अथॉरिटी है, मतलब कि आर्मी चीफ, वो जिसको लगाएंगे, उनको लॉ का, वकालत का, जज बनने का कोई एक्सपीरियंस हो या ना हो, और जो फौजदारी कवानीन है या मिलिट्री के अपने जो एक्ट्स हैं उनके बारे में उनकी कितना इल्म और नॉलेज हो, ये बात एक साइड पर रह जाएगी। जब उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ़ैसला कर देगी तो फिर वही इन तमाम लोगों की ज़िंदगियों का फ़ैसला करेंगे। और अब आपके सामने है कि इनमें से बहुत सारे लोगों को 10-10 साल की सज़ा, ये जो इंजीनियर साहब हैं इन्होंने, जो लेफ्टिनेंट कर्नल शेख असद साहब हैं, इन्होंने बैठकर वहाँ सुनाई है। अब जो आपके सामने पहला डॉक्यूमेंट रख रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट को अगर आप गौर से देखें तो इसका जो थर्ड कॉलम है इसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, और ये आप देखें तो सबके नीचे एक ही सेक्शन जो है और एक ही जो एक्ट है उसके जो सेक्शंस हैं, थर्ड एंड सेवन्थ, वो तकरीबन सभी पर लगा दिए हैं। तो तमाम लोगों को तकरीबन जो सेक्शन थर्ड है वो तो सभी पे लगा हुआ है, और एक्ट है 1923 का, और ये है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। तो 1923 में पाकिस्तान तो था नहीं, लार्जर इंडिया था जिसमें बांग्लादेश भी था, इंडिया भी था और पाकिस्तान भी था, और उस वक्त वॉइसरॉय होते थे यहाँ पर, और ब्रिटिश राज था। तो ब्रिटिश राज ने ये एक्ट बनाया था, इसलिए अब हमें वापस जाना पड़ेगा ब्रिटिश राज में और देखना पड़ेगा कि उन्होंने ये एक्ट क्यों बनाया था, ये एक्ट किस काम के लिए है, और आज 77 साल आज़ादी लेने के बाद पाकिस्तानी आज भी इस गुलामाना दौर में क्यों हैं, और उनके ऊपर उसी एक्ट के मुताबिक जो आज से तकरीबन 102 साल पहले, जी हाँ 100 साल पूरे हो गए इस एक्ट को, 102 साल हो गए, 102 साल पहले जो ये एक्ट बना था उस पर आज सज़ाएं क्यों दी जा रही हैं। तो ज़रा चलते हैं इस डिटेल की तरफ। तो अगर हम इस एक्ट को देखें तो ये पता चलता है कि ये 1923 का जो ये एक्ट था, ये बुनियादी तौर पर बनाया गया था कि अगर कोई जासूसी करता है या कोई मिलिट्री की ऐसी इंस्टॉलेशन है जहाँ पे प्रोहिबिटेड है कि वहाँ से कोई गुजरे जाए या वहाँ का कोई नक्शा बनाए या वहाँ पर कोई नुकसान पहुँचाए दुश्मन को, यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था ये एक्ट बनाते हुए कि दुश्मन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए और मिलिट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई उस जगह का कोई स्केच बनाता है और वो कम्युनिकेट करता है, या प्लान या मॉडल या ऑफिशियल सीक्रेट जो है वो दुश्मन को मुहैया करता है, या फिर किसी ऐसी जगह जो प्रोहिबिटेड है, उसमें ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड का, ये जाहिर है हम गुलाम थे तब ये लॉ बनाया था ब्रिटिशर्स ने कि अगर वहाँ से गुज़रता है या किसी ऐसे इलाके में जहाँ मिलिट्री ने रोक रखा है और वहाँ कोई ज़बरदस्ती जा घुसता है, तो उसके ऊपर ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 है ये लगेगा। और इसका ये जो सेक्शन थर्ड है ये इसी चीज़ के लिए है कि अगर आप किसी भी जगह से गुजर जाते हैं या सामने होते हैं तो उसके ऊपर ये लागू जो है वो होगा। अच्छा, अब आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ रखते हैं, और आप देखेंगे कि आज के ज़माने से तो अंग्रेज़ बहादुर जो है वो ज़्यादा इंसाफ पसंद था। ये एक बहुत ही अच्छा पीस है जो मेजर जनरल वी.के. सिंह रिटायर्ड उन्होंने लिखा है। ये है द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 अ ट्रबल्ड लेगेसी। इसमें ये बहुत ही शानदार एक किस्सा लिखते हैं और बैकग्राउंड बताते हैं कि ये जो 1923 का
انگریز بہادر نے ہمارے اوپر جو ایکٹ نافذ کیا تھا یا عذاب کے طور پر ہم غلام تھے، ہمارے جو بزرگ تھے دادا پردادا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہ کیوں بنایا تھا، اس کی ریکوائرمنٹس کیا تھیں، تو وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ اسکرین پر ذرا دیکھیے، یہ قصہ بتا رہے ہیں کہ 26 فروری 1914 کو ایک جرمن جوئش جو کوئی شہری تھا، وہ بالکل جو کراچی کے قریب تھا، پورٹ کراچی کی جو تھی، ظاہر ہے ملٹری کی انسٹالیشن ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انگلش مین تھا جس کا نام چیپ مین تھا۔ یہ دونوں وہاں سے اریسٹ کیے گئے کیونکہ یہ بریگیڈ آفس کے سامنے تھے یا اس کے اندر جانے کی انہوں نے کوشش کی۔ بریگیڈ آفس آپ ایسے ہی سمجھیے جیسے کور کمانڈر آفس مین، وہ بھی ملٹری کی ہی انسٹالیشن ہوگی۔ تو بریگیڈ آفس کراچی کے اندر یہ انٹر ہوئے، انہیں اریسٹ کر لیا گیا۔ ان کے اوپر جو ہے وہ جو اس سے پہلے 1911 کا جو ایکٹ تھا، برٹش ایکٹ تھا، اس کے تحت ان کے اوپر مقدمہ چلایا گیا۔ جب مقدمہ چلایا گیا تو عدالت نے، مجسٹریٹ نے سب سے پہلے تو یہ جو جرمن سٹیزن تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اب یہ آپ نے بہت غور سے سننی ہے یہ بات، اس جرمن سٹیزن کو اس لیے چھوڑا برٹش راج نے، انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس کی ملٹری میں ملازمت نہیں ہے۔ ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کیونکہ یہ ملازم نہیں ہے ملٹری کے اندر، اس کے اوپر یہ لا نہیں لگتا، تو اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور جو دوسرا تھا جو انگلش تھا جو شہری چیپ مین، اس کو بھی بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر سے یہ لا بھی اس کے اوپر بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتا، کیونکہ یا وہ پروسیکیوشن کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے یا اس کے اوپر بھی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ تھا۔ لیکن جو پہلی بات ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ وہ کیونکہ ملازم نہیں تھا، کیونکہ اس کی جاب نہیں تھی ملٹری کے اندر اور وہ ملٹری مین نہیں تھا، اس لیے اس کے اوپر یہ لا نہیں لگتا تھا۔ تو جنہوں نے یہ لاز بنائے تھے، آپ یہ سوچئے کہ اس وقت اتنی زیادہ ریلیکسیشن تھی۔ اچھا، پھر جو ہندوستان تھا اس کے اندر معاملات نے ڈیفرنٹ طریقے سے کروٹ لی۔ 1914 میں جو برٹش راج تھا انہوں نے کوشش کی کہ یہ جو بندہ چھوٹ گیا ہے 1911 کے ایکٹ سے، اب ہم ایک سخت ایکٹ بنائیں تاکہ کوئی چھوٹ نہ سکے اور کوئی رہا نہ ہو سکے، اور اگر وہ دوبارہ بریگیڈ آفس کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کرے تو دوبارہ اس کو اس ہلکے قانون کا فائدہ نہ ہو کہ نہ تو وہ ملٹری کا امپلائی ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی چیز ایسی پروو ہوتی ہے، تو اس کو چھوڑ دیا گیا۔ تو ایک سخت قانون بنائے کہ بس پکڑ کر ہم سزا دے دیں۔ تو 1915 کے اندر جو وائس رائے تھے اس وقت کے لارڈ ہارڈنگ، ان کے سامنے جو ہے یہ قانون لایا گیا۔ انہوں نے اس قانون کو پڑھا اور انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑا غیر انسانی ہے، یہ بہتر قانون نہیں ہے، یہ آپ بہت سخت قانون بنا رہے ہیں اور یہ بہت زیادہ ابیوز ہوگا، یہ انسانوں کے اوپر ابیوز ہوگا۔ یہ سوچئے کون سوچ رہا ہے؟ جن کا آپ کے اوپر تسلط ہے۔ کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، مین آپ کے بزرگوں کے بارے میں جو ان کے غلام تھے۔ یہ آپ کی اپنی فوج نہیں ہے، یہ آپ کا کوئی اپنا ادارہ نہیں ہے، یہ برٹش راج ہے، ہم ان کے غلام ہیں، وہ ہمارے ماسٹر ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ بہت سخت قانون ہے، میں یہ پاس نہیں کروں گا۔ 2015 میں وہ اسے ڈیفر کر دیتے ہیں، پھر یہ 2016 میں دوسری دفعہ ٹرائی کیا جاتا ہے، پھر تیسری دفعہ 2000 کہہ رہا ہوں 1900 کے یہ ساری فگرز ہیں، 1915، 1916، 1918، اس کے بعد غالباً 1921 میں یہ دوبارہ ٹرائی کیا جاتا ہے۔ اب 1921 میں کیوں ٹرائی کیا جاتا ہے، یہاں آپ کے یہ ذہن میں رہے کہ 1919 میں جلیاں والا جو انسیڈنٹ تھا وہ ہو چکا تھا اور وہاں پر قتل عام جنرل ڈائر کے احکامات کے اوپر کیا جا چکا تھا، اور اس کے بعد جو برٹش ملٹری تھی وہ بہت ہی زیادہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ سینسٹیو ہوئی تھی اس معاملے کے اوپر کہ لوگ دوبارہ احتجاج نہ کریں۔ لوگوں کے اندر ایک ریوالٹ بھی تھا، غصہ بھی تھا، نفرت بھی تھی کہ کہیں ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں، تو اس لیے وہ سخت سے سخت قوانین بنوانا چاہتے تھے۔ تو پھر یہ 1923 کا یہ جو ایکٹ ہے، یہ جو سیکرٹ ایکٹ ہے، اس کو بنوایا گیا اور اس کے اندر سخت سزائیں 14 سال تک کی رکھی گئیں جو آج استعمال ہو رہی ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میجر جنرل وی کے سنگھ، ان کا اگر یہ پورا پیس پڑھیں جو مجھے آج پڑھنے کا موقع ملا، تو اس کے اندر بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے
پھر پوری اس کی تفصیل رکھ دی سامنے کہ کس طریقے سے یہ ان ہیومن ہے اور اس کو فوری طور پر ختم کرنا چاہیے. یہ وہ ہندوستان میں کہہ رہے ہیں کیونکہ ہندوستان نے بھی اسے اپنایا تھا اور پاکستان نے بھی اسے اپنایا تھا, کیونکہ لاز تو زیادہ تر ہم نے وہی رکھے اور فکر ہم لوگوں کو دونوں ملکوں کو زیادہ نہیں رہی کہ اب ہم غلامی سے آزادی کی طرف چلے گئے تو قوانین بھی ویسے بنا لیں. بہرحال ہندوستان نے اسے امینڈ کر لیا لیٹر آن, ہم نے نہیں کیا اور ہم نے بس تن کے رکھ دیا ہے. وہ عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک دن ٹویٹ کیا تھا کہ حافظ جی تن کے رکھو, تو ہم نے خیر یہ سزائیں دے دی ہیں. یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کا تھا جسے میجر جنرل وی کے سنگھ جو ہیں وہ ٹربلڈ لیگیسی کہہ رہے تھے برٹشرز کی. تو یہ تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا. اب آج جب وہاں پر ملٹری کورٹس کے اندر آج سماعت ہوئی تو کچھ حالات بدلے تھے. کچھ سوالات اتنے جاندار پوچھے گئے کہ سب پریشان ہو گئے کہ اب معاملہ کس طرف جانا ہے. جسٹس مظہر علی جو پہلے وزارت دفاع کے, یہ بشارت راجہ ایک بہت ہی منجے ہوئے رپورٹر ہیں, وہ آج رپورٹ کر رہے تھے کہ جسٹس مظہر علی پہلے ایسے ہی لگتا تھا جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سہولت کاری فراہم کرتے تھے, ایسے ہی بشارت راجہ کہتے ہیں کہ جسٹس مظہر علی جو ہیں وہ وزارت دفاع کے خود ہی وکیل بن جاتے تھے, وہ بہت زیادہ سہولت کاری فراہم کرتے تھے, لیکن آج ان کا مزاج بدلا ہوا تھا اور سخت. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جسٹس مظہر علی جو ہیں یہ جنگ گروپ کے لیگل ایڈوائزر رہے ہیں پہلے, یہ بھی ذہن میں رہے, اور سینیورٹی میں یہ تیسرے نمبر پر ہوں گے. جب جسٹس جو افریدی ہیں وہ ریٹائرڈ ہوں گے تو ان کا اگلا چیف جسٹس بننے کا بھی چانس ہے, تو یہ چودھری نظام الدین کے ساتھ بہت زیادہ بنا کے رکھیں گے. تو انہوں نے لیکن ایک بڑا سخت سوال آج کیا, تو اب آپ نے خود ہی چیزوں کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. میں آخر پر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا مطلب نکلتا ہے کہ کہیں چودھری نظام الدین اس کیس کو اب خود ہی ختم تو نہیں کروانا چاہتے, اس پر ہم بات کریں گے. لیکن انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ ایک ہی جیسی ایف آئی آر تھی سب کے اوپر, کچھ لوگوں کو پریس کانفرنس کرنے پہ آپ نے چھوڑ دیا اور کچھ کو آپ نے پکڑ کے تو ان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کر دیا, کچھ کو سویلین کورٹس کے اندر ٹرائل کر دیا. تو یہ آپ نے پک اینڈ چوز کیسے کیا؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا آگے سے. پھر مسرت حلالی صاحبہ نے بھی سخت سوالات کیے. پھر اس کے بعد جسٹس حسن اظہر رضوی جو ہیں انہوں نے تو کام ہی ختم کر دیا نا. انہوں نے تو ایک ایسا سوال پوچھا کہ جس کے بعد انہوں نے اس پورے کیس کو ڈبے میں ڈال کے واپس ہاتھ میں پکڑا دیا. انہوں نے کہا کہ جو جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہوا تھا, جو جی ایچ کیو کے اوپر ایک تو اب بنایا نا 9 مئی کو, جو اصل میں ایک حملہ ہوا تھا جس میں دہشت گردوں نے وہاں پر بہت سارا نقصان کیا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ کراچی بیس میں بھی تنصیبات کے اوپر دہشت گرد حملہ ہوا تھا. ہمیں بتائیں کہ کیا ان حملوں کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوا تھا یا عام کورٹس میں ہوا تھا؟ آگے سے کوئی جواب نہیں تھا, کیونکہ ان دہشت گردوں کا جنہوں نے ہمارے اثاثے جو جہاز تھے بیسز کے اوپر باقی چیزیں تھیں ان کو تباہ کیا, ہمارے لوگوں کو شہید کیا, جو دہشت گرد تھے ان کا عام کورٹس کے اندر ٹرائل ہوا تھا. پھر سوال پوچھا کہ ایک آرمی چیف کا طیارہ ہائی جیک ہوا تھا, وہی نواز شریف صاحب اور مشرف صاحب والا, اور ہائی جیک کرنے کا سازش کا کیس بنا. خواجہ صاحب وہ کیس عام عدالت میں چلا, انہوں نے وکیل کو کہا اور کہا کہ ایک کیس میں تو آپ خود وکیل تھے. انہوں نے حارث خواجہ صاحب سے پوچھا ان سب کا ٹرائل عام عدالتوں میں چلا, تو اتنے خطرناک کیسز کا ٹرائل عام عدالتوں میں چلا, تو یہ آپ 9 مئی میں کیا کسی نے کو پتھر مار دیا گیٹ پہ یا کچھ اور کر دیا, تو یہ اتنا سنگین کام ہے کہ اس کو آپ ملٹری کورٹس میں لے گئے؟ اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا. پھر جسٹس مندوخیل صاحب نے یہ کہا کہ اے ٹی سی سے ملزم بری ہو جاتا ہے. جو اینٹی ٹیررزم کورٹ, ہم نے آپ کو میاں والی کی اگزامپل دی تھی, وہاں سے ایک شخص جو ہے وہ بری ہو گیا, اسے اٹھا کر لے گئے ملٹری کورٹ میں اور وہاں اس کو سزا دے دی. تو انہوں نے کہا کہ اے ٹی سی سے ملزم بری ہو رہا ہے, فوجی عدالت اسے سزا دے رہی ہے, کیا فوجی عدالتوں میں کوئی خاص ثبوت فراہم کیے گئے ہیں؟ اگر کیے گئے ہیں تو وہ ہمارے سامنے لائیں. جو سامنے آئے ڈاکومنٹس ان کے اندر تو کوئی ثبوت مجھے تو ابھی تک نظر نہیں آیا. بہرحال جسٹس امین الدین صاحب نے بھی بہت تگڑی باتیں کی, لیکن اس کے بعد جو ایڈوکیٹ فیصل صدیقی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سے آپ رپورٹ منگوا لیں, جس پر جسٹس امین الدین صاحب کو شاید پھر احساس ہوا کہ یہ ہم کچھ زیادہ ہی باہر نکل کے کھیل رہے ہیں کہ کام خراب نہ ہو جائے, تو انہوں نے کہا یہ ہمارا سکوپ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ان کو یہ بھی کہا گیا کہ حضور لوگوں کو تو یہ وکالت نامے پر دستخط نہیں وہاں کروانے دیتے, بہت ظلم ہے, جیلوں کے اندر ان کو جہاں ٹرانسفر کیا وہاں بہت ظلم کیا جا رہا ہے, تو اس پر جسٹس امین الدین صاحب نے کہا کہ سزا یافتہ ملزمان سے متعلق کوئی آرڈر نہیں دے سکتے, سب کی سیکیورٹی عزیز ہے.
یہاں شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھے اپنی سیکیورٹی عزیز ہے, اپنے گھر والوں کی عزیز ہے, کہیں چکا ہی نہ جاؤں, کہیں کیمرہ ہی نہ لگ جائے کہیں پر. تو انہوں نے کہا کہ وکالت نامے پر اگر آپ نے دستخط کرنے ہیں تو متعلقہ عدالت کے پاس چلے جائیں. یہ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, متعلقہ عدالت کے پاس چلے جائیں, سب کی سیکیورٹی ہمیں عزیز ہے. بہرحال جی, یہ تو تھی آج ملٹری کورٹس کے کچھ ایکسکلوسیو ڈاکومنٹ آپ کے سامنے رکھے. اب ہم اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں, لیکن ون لائن میں آپ کو اس کا انالیسس دے دوں. جو پاکستانی ملٹری کے ٹاپ جنرلز ہوتے ہیں یہ ہمیشہ کنٹیجنسی پلانز بناتے ہیں, پلان اے, پلان بی, پلان سی, اور پھر حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کسی بھی ایک پلان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اب کیونکہ جی ایس پی پلس اور ٹرمپ پلس پلس ہو رہا ہے 20 تاریخ کو, اور جی ایس پی پلس کا بھی ریویو ہو رہا ہے, اگر انہوں نے یہ دیکھا کہ اس میں ان کے لیے مشکلات ہیں تو اسی بینچ کو کہا جائے گا کہ ان کو اڑا دیں ان فیصلوں کو, اور ان تمام لوگوں کو باعزت بری کر دیں, اور یا ان کے جو مقدمات ہیں وہ کہہ دیں, باعزت بری نہ بھی کریں, ان کے مقدمات جو ہیں وہ دوسری طرف بھیج دیں اینٹی ٹیررزم کورٹ میں. تو اس سے کیا ہوگا کہ جی ایس پی پلس سے بھی جان چھٹ جائے گی, باقی دنیا کے سامنے بھی ملٹری کورٹس کم از کم فارغ ہو جائیں گی. لیکن اگر باہر یہ مینج کر پائے کسی طریقے سے, یہ مطلب کسی کی لے دے, کسی کا ہاتھ پکڑ کے, کسی کی اور بات چیت کر کے یہ اگر مینج کر پائے کوئی چیز, تو پھر یہ اس بینچ کو, جو سپریم کورٹ کا بینچ ہے, یہ کہے گا کہ ملٹری کورٹس نے صحیح فیصلہ کیا ہے. تو اب یہ دو پلان ہیں, اس لیے میں حتمی تجزیہ آپ کو نہیں دے رہا, لیکن یہ جو بدلے سے انداز ہیں حضور آپ کے, اس سے کم از کم یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. اب وہ جی ایس پی پلس اور ٹرمپ کا انتظار کیا جائے گا, یا ان کو نارمل عدالتوں میں بھیج دیا جائے گا, اور یا پھر کہا جائے گا اگر وہاں داؤ لگ گیا کوئی تو پھر ملٹری کورٹس ہی جو ہے ان کو جو سزا دے دی ہے وہی فائنل کر دی جائے گی. تو یہ سچویشن ہے. اچھا, اگلی خبر جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ خبر مجھے یہ لگتا ہے کہ الیکشن کی تیاری کر رہی ہے نون لیگ. جی ہاں, ان کو لگ رہا ہے, ان کو شک ہے کہ کسی بھی وقت الیکشن آ سکتے ہیں. اب کیا میرے پاس اندر کی خبر ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن جب میں چیزوں کو دیکھتا ہوں اور ریڈ کرتا ہوں تو کچھ مجھے ایسا سمجھ آتا ہے, اور یہ اچھی خبر ہے اگر ایسا ہو رہا ہے. تو پہلی خبر, نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ پھر لانچ ہونے کی کوشش کی ہے. حالانکہ شادی پر چلنے والی ایسی چرلی جس کو آپ ایک دفعہ آگ لگائیں فیتے کو اور وہ پوری نہ چل سکے, تو بزرگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس چرلی کو مت چلاؤ, کیونکہ اس کا آدھا دھاگا جل چکا ہے. آپ اسے دوبارہ لانچ کریں گے تو وہ آپ کی دھوتی میں ہی چل جائے گی, مین آپ کے پاس ہی چل جائے گی, آپ کا نقصان کر دے گی. اب نواز شریف صاحب کو تو کئی دفعہ چلانے کی کوشش کر لی ہے, وہ تو کئی دفعہ سلگتے ہیں, چلتے نہیں ہیں, تو پھس پھس کر کے وہیں رہ جاتے ہیں. تو میرا مشورہ نون لیگ کو ہے کہ ان کو نہ چلائیں. ان کو آپ نے چلایا, یہ آپ کے اوپر ہی چل جانے ہیں, تو مہربانی کریں. لیکن بہرحال یہ خبر بہت مذاق اپنی جگہ, لیکن بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ وائی نواز شریف ہیز ٹو بی لانچڈ نو, کہ نواز شریف ایک دفعہ پھر عملی سیاست شروع کر رہے ہیں, وقت نے ایک دفعہ پھر دلہن بنا دیا. وائی, ابھی کیوں؟ نواز شریف صاحب کو ابھی کیوں ضرورت ہے؟ بیٹی بھی آرام سے اپنے کام کر رہی ہے جو بھی کرنے ہیں, بھائی بھی اوپر کر رہا ہے, تو ان کو عملی سیاست کی اس ٹائم کیا ضرورت پڑی؟ دوسری خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ کچھ ویڈیوز رکھتے ہیں. یہ مریم صاحبہ آج گئی تھیں کسی اور جگہ پر, کل سرگودا تھی, آج کل روز جا رہی ہیں, اور وہاں پر کوشش کر رہی ہے کہ 25 30 40 پٹواری اکٹھے کیے جائیں جو ڈفرینٹ شہروں سے لے کے جائے جاتے ہیں, یا 50 یا 100 اپنے گھر کے بندے, ایم این ایز کے قریبی بندے جو ہیں وہ 3-4 ایم این اے سے 200-300 بندہ, اور ان کو گاڑیوں کے ارد گرد اور چند نعرے اور دھکم پیل, اور دکھایا جائے کہ مریم نواز بہت زیادہ پاپولر ہیں. صرف یہ دکھایا نہیں جاتا, یہ ذرا مریم نواز کی ویڈیو سنیے. وہ اپنے منہ سے کہتی ہیں کہ جب میرا ہیلی کاپٹر رکا تو لوگ ہاتھ ہلا رہے تھے, بہت اچھا سینٹیمنٹ ہے, مطلب کہ میں بڑی پاپولر ہوں. سنیے. میں یونیورسٹیز میں جا رہی, اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کے اندر ایک بہت اچھا سینٹیمنٹ ہے. ابھی ادھر میرا ہیلی کاپٹر لینڈ کیا تو ابھی بھی جگہ تھی, وہاں عوام جمع تھے اور بہت پیار سے انہوں نے مجھے ہاتھ ہلایا, حالانکہ وہ دور کھڑے تھے. سن لیا آپ نے. اب مریم صاحبہ کو کیا ضرورت ہے یہ پروو کرنے کی؟ کل وہ اسٹوڈنٹس کے اندر بھی کتنا بڑا انہوں نے رسک لیا اسپیشلی جسٹس لانت کے بعد, اور آپ دیکھیے کہ یہ دونوں باپ بیٹی لندن میں کیسے سے پچھلے دروازوں سے نکلتے تھے. ان کا آپریشن بھی ہوا تھا سرے عام آپ کے سامنے چوک میں سوئٹزرلینڈ میں. تو پھر یہ اتنی مشکل سے بندے اکٹھے کر کے, یونیورسٹی میں بھی 25-30 اسٹوڈنٹس اکٹھے کر کے, یہاں بھی یہ اتنا مشکل کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دوبارہ سوچئے کہ کہیں الیکشن تو نہیں آ رہا, یہ اتنی مجبوری ان کی کیوں بن رہی ہے؟ اچھا, آخری خبر جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اس کی طرف تو ہم چلتے ہیں. آخری خبر آپ کے سامنے یہ رکھنی ہے کہ مریم نواز صاحبہ
ایک نئی آج اسکیم لے کے آئی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو خواتین ہیں ان کو کٹے وچھے اینیمل دینے ہیں, لائف سٹاک دینا ہے, جانور دینے ہیں, مرغیاں دینی ہیں, کیونکہ ان سے وہ اپنا لائیولیہڈ چلا سکتے ہیں اور غربت سے باہر آ سکتے ہیں. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ان کا پلان نہیں ہے, یہ پلان ہماری حکومت کا تھا اور ہمارے یہ سارے ایم او یو سائن ہوئے تھے, اور باہر سے بہت ساری ایسی جو فنڈنگ ایجنسیز ہیں وہ ایسے پروگرامز کرنا چاہتی ہیں, کیونکہ پوری دنیا میں یہ مصدقہ ریسرچ ہے کہ یہ جو لائف سٹاک ہے یہ لوگوں کی زندگی کو بہت تیزی سے بدلتا ہے. لیکن جب عمران خان نے یہ لانچ کیا تھا تو مریم نواز صاحبہ کیا کہتی تھی, سنیے. سروں پہ مسلط کر دیا جس کا ٹوٹل اکنامک ویژن کیا تھا, انڈے, کٹے, مرغیاں. سن لیا آپ نے. اور اسپیشلی اس میں جو سانس کھینچ کھینچ کے ہماری مہارانی صاحبہ یا رانی صاحبہ جو کہہ رہی تھیں, اس سے آپ ذرا اداؤں پر خود ہی غور کریں. عمران خان کرے تو برا کام, کہتی ہیں معیشت کا ذرا سوچو کہ کٹے وچھے یہ معیشت رہ گئی ہے. اور آج خود اب ہماری بہن ہے, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تھوک کے چاٹا ہے, ایسی بات تو معیوب ہوگی, پھر وہ عورت کارڈ نکال لیں گی. لیکن میں یہ کہوں گا کہ آج جو عمران خان کے اوپر تنقید تھی, آج نہ صرف عمران خان کا لگایا ہوا جو پودا ہے اس کا پھل کھا رہی ہیں. یہ سارا پلان جو ہے یہ عمران خان کر کے گئے تھے, اور عمران خان کے بھی جو رسپانسبل تھیں وہ ثانیہ نشتر تھیں, جنہوں نے اس سارے کے اوپر کام کیا تھا, اور بہت ساری جگہوں کے اوپر لائف سٹاک دے دیا گیا تھا, انہوں نے آ کے اس کو روک دیا تھا. اب وہ پیسہ تو پڑا ہوا ہے, اسی سے یہ دوبارہ یہ پلان کر رہی ہیں, اور اب شاید شرمندگی ہو لیکن انہیں شرمندگی ہونی نہیں ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.